बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट राबिया ज़फ़र। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है राय आज़म साहब ने। सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको करवाते चलूँ। ये जो हैं साबिक जनरल काउंसलर हैं। इसके अलावा इनका ताल्लुक़ जो है वो मुस्लिम लीग नून से है। मज़ीद जानेंगे इनसे इन्हीं के बारे में, इन्हीं की ज़बानी। जी राय आज़म साहब, सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम और वेलकम टू द शो। जी। सबसे पहले तो राय आज़म साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ख़ुद जो है अपने बारे में बताएं हमारी आवाम को। जी, मैं खानेवाल से बिलोंग करता हूँ जी। और 2014 के अंदर मैं सियासत में आया। जी। मैंने बल्दिया का इलेक्शन लड़ा, काउंसलर का। सही। अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। जी। और जो मेरे हलके की आवाम थी, बड़ी गयूर आवाम थी, उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे वोट सपोर्ट हर तरह से कामयाब करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन हमने अपना जो बल्दियात का है मुकम्मल कर लिया है। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखते हैं जो आने वाला वक्त है फिर उसकी। सही। अच्छा राय आज़म साहब, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है आपका, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके कायदीन और ग्रुप लीडर कौन हैं? हमारे जो कायदीन हैं वो जनाब हाजी इरफान अहमद ख़ान डाहा साहब हैं और उनके बेटे हैं MNA मोहम्मद ख़ान डाहा साहब। हमारे जो अभी भी जो MP बने जनाब राना सलीम हनीफ़ साहब, और जो हमारे ग्रुप के लीडर हैं जनाब चौधरी अनवर अली जट साहब। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुज़ुर्ग भी हैं और उनकी छत्रछाया में अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासत में कदम रखते हैं और उन्हीं के साथ ही हम हैं। और उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। सही। अच्छा जी, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से है, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के बारे में आप जैसे कि ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, ज़िमनी इलेक्शन में लाहौर में भी जो है मुस्लिम लीग नून ने वाज़िया अक्सरियत हासिल की। इसके अलावा जो है खानेवाल में भी जो है ज़िमनी इलेक्शन में राना सलीम हनीफ़ ने PTI के मुकाबले में जो है वो बहुत ही अच्छे वोट्स हासिल किए, जबकि गुज़िश्ता सालों में जो था वो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो आप कैसे देखते हैं मुस्लिम लीग नून को मौजूदा हालात में? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मुस्लिम लीग नून हमेशा से इस मुल्क की तरक्की की ज़ामिन है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप उनका दौर उठा के देख लें, अल्लाह के फजल करम से हर आदमी, हर पाकिस्तानी खुशहाल था। ये मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न था। मोटरवेज़, बिजली, हर किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें तो मेरे ख़्याल में लोगों को पता है कि PTI ने जो वादे किए, जो बातें की, बड़ी बड़ी ढींगें मारी थी, तो उन्होंने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया। जो बातें की हैं सारी बातें बकवास फेक थी और इस आवाम को ना रोज़गार दिया गया ना कारोबार, बल्कि महंगाई की वजह से आवाम बिल्कुल पिस चुकी है। तो लिहाजा जहाँ तक ज़िमनी का वहाँ पे राना साहब की एक अपनी एक शख्सियत है। राना साहब खानेवाल के रहने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खानेवाल की जो गयूर आवाम है वो राना साहब से बेहद मोहब्बत करती है। और जनाब हमारे हाजी इरफान अहमद ख़ान साहब, आप यकीन करें कि जहाँ वो एक दफ़ा आवाज़ दें लब्बाई कहते हैं सारे खानेवाल की आवाम हाजी साहब को बहुत चाहती है। और अच्छा, अगर हम पर्सनैलिटी के हिसाब से ही बात करें, जैसे कि आपने कहा है कि खानेवाल की आवाम जो है वो राना सलीम हनीफ़ को बहुत चाहती है और उनको जो वोट्स मिले हैं वो उनकी पर्सनैलिटी की वजह से मिले हैं, जैसे कि आपने कहा। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जब राना सलीम हनीफ़ का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, तब उन्हें ये पर्सनैलिटी की वजह से इतने ज़्यादा वोट्स क्यों नहीं मिल पाए फिर? हाँ, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अर्ज़ ये करता चलूँ कि जब निशात ख़ान नून में था तो कामयाबी ज़ाहिर है नून की थी, और राना साहब अब आए हैं नून में, तो नून की तो फिर गारंटी अल्लाह के फजल करम से। हमारा जो खानेवाल है ना, ये मियाँ नवाज शरीफ का शहर है, ये हाजी इरफान अहमद ख़ान डाहा साहब का शहर है, ये जनाब राना सलीम हनीफ़ साहब का अब शहर हो गया। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ये आवाम भरपूर तरीके से जनाब राना सलीम हनीफ़ साहब के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अभी क्योंकि ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे, तो इसमें जो है निशात ख़ान डाहा की जगह पे उनकी बीवी जो है उन्हें खड़ा किया गया था इलेक्शंस में। तो आप इस सारी कैंपेन को या उनका खड़ा होना इलेक्शन में, इस फैसले को कितना सही समझते हैं? देखें जी, उनकी जगह कोई ने मेरे ख्याल माकूल आदमी नहीं मिला, तो इसलिए ये बेवा जो है अपना निशात ख़ान की हमारी बुजुर्ग खातून है उनको लेके आए हैं। सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल हुई है, सारा कुछ इस्तेमाल, सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए हैं, तो अल्लाह के फजल करम से कामयाबी इंशाल्लाह शेर की है। अच्छा जी। अच्छा, मज़ीद मैंने सुना था, और ये बातें ना सिर्फ मैं बल्कि आम आवाम जो है वो भी करती हुई नज़र आती है कि इलेक्शंस में जो है, खानेवाल की मैं बात कर रही हूँ, इलेक्शंस में जो है वो काफ़ी बेईमानियाँ चली हैं, काफ़ी पैसा चला है। तो आप इस चीज़ की कितनी तस्दीक करते हैं?
ایسا ہے کہ خانے وال کی ایک جماعت ایسی، یعنی کہ اس نے ٹھیک ہے پیسہ چلایا، لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا گیا، ان کے ضمیر، اور جو اس ملک کی مہنگائی، عوام 2 وقت کی روٹی سے تنگ تھی، کسی نے اگر کوئی 2000 روپے لے لیا، اس نے گھر کا راشن لے کے آئے، اللہ کے فضل و کرم سے ووٹ پھر بھی شیر کو دیا گیا ہے۔ اچھا، مطلب یہ اس چیز سے جو ہے عوام جو ہے وہ بالکل گمان یہ بالکل ختم کر دے کہ مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے وہ پیسہ چلایا ہے، ان کی جو جیت ہے وہ خالصتاً ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نون کی جو جیت ہے وہ خالصتاً ہے، اور سب نے یعنی کہ ووٹ جو ڈالا ہے بے لوس ڈالا ہے، کوئی خرید و فروخت کا بے ضمیرہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو، نون میں اور بے ضمیرہ ہو، ناممکن سی بات ہے۔ اچھا، تحریک انصاف پہ ہی واپس چلتے ہیں، اور نورین نشاط صاحبہ کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی، کیونکہ وہ ابھی نیو تھی بالکل، ایک خاتون کا سیاست میں آنا، اور بالکل ان کے شوہر کے وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد، تو بہت ساری باتیں تھی جو عوام کے ذہنوں میں چل رہی تھی، بہت ساری چیزیں تھی جو عوام جس پہ جو تھا غصے کا اظہار کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، پھر بھی اس کے باوجود بھی سیکنڈ رنر اپ جو ہے وہ نورین نشاط صاحبہ تھی، اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے مشیر خاص بنانے کی بھی جو ہے وہ تیاریاں جو ہیں، وہ باتیں جو ہیں وہ سننے میں آ رہی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیوں وہ سیکنڈ رنر اپ رہیں؟ ایسا ہے کہ سب یہ افواہیں ہیں، کوئی مشیر نہیں ہے، سب لوگ باتیں بنا رہے ہیں، وہ بی بی اب گھر بیٹھ گئی ہیں، تو لہٰذا اب اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، جنرل الیکشن آئیں گے پھر دیکھیں گے۔ صحیح۔ اچھا جی، میں مزید آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ منی بجٹ کا بم جو ہے وہ عوام پر گرانے کی منصوبہ بندیاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، جبکہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ خود اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر منی بجٹ آئے گا بھی تو عوام جو ہے عوام پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا اسے روکنا بڑا مشکل ہے، جو منی بجٹ آ گیا نا اس کے اندر تو بالکل عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ہر چیز مہنگی کر دی ہے، پیٹرول، ہماری جو اشیاء ہے ضرورت استعمال کی گھریلو، یعنی کہ آٹا چینی گھی، آپ اس کی طرف دیکھ لیں، ایک مزدور آدمی 600-700 روپے دہاڑی کماتا ہے، اس کے بعد اسے 380 روپے کا کلو گھی کہاں سے پرووائڈ ہوگا اسے 600 روپے کے اندر؟ پھر ظاہر ہے پھر آٹا بھی ہے جو 35 والا ہے وہ 80 کا ہو گیا ہے، دالیں ہیں 100 والی وہ 200 کی ہو گئی ہیں، ہر چیز تو مہنگی ہو گئی ہے، تو عوام کی ویسی یعنی کہ مت ماری گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، عوام تنگ آ چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ان کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد میاں نواز شریف کا دور آ رہا ہے، میاں شہباز شریف کا، اس عوام کا آ رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ نون ہی آئے گی، اور اس کامیابی کی گارنٹی ہے اس پاکستان کی، اس ملک کی، میاں نواز شریف۔ صحیح۔ اچھا، یہ منی بجٹ کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، اور میں آپ سے آپ کا ورڈکٹ جاننا چاہوں گی کہ شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ منی بجٹ آ رہا ہے، منی بجٹ آنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی قیامت آ جائے گی عوام کے لیے یا نہیں آئے گی؟ شیخ رشید کی شادی نہیں ہے، اسے پتہ نہیں گھر کی ضروریات کیا ہیں، تو اسے یہ باتیں یہ مذائقہ نہیں کرنی چاہیے، تو لہٰذا بڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ تو عوام کو جن کے لیے انہوں نے فیکٹریاں اور بنانی تھی، جو باہر سے آنے تھے روزگار کے لیے، نوکریوں کے لیے، کوئی ایک بندہ تو ثابت کر دے، ان کو تو شرم ہی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، نہ شرم ہے نہ حیا ہے، باتیں بڑی بڑی ان سے سن لیں جس طرح کی مرضی، تو وزیر اعظم کی باتیں سن لیں، اس کی بڑی بڑی باتیں تھیں، ڈھینگے مارتے ہیں، اور جو بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن پہ سوائے بکواس کرنے کا اور کوئی کام نہیں ان کا۔ صحیح۔ اچھا، مزید میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا دور حکومت آئے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری آئے گی، عوام جو ہے وہ کیسے یقین کر لیں؟ کیا آپ ایسا کیا کہیں گے کہ عوام کو جو ہے وہ یقین آ جائے اور عوام جو ہے اس بات کو مان لے اور ووٹس جو ہیں اس دفعہ مسلم لیگ نون کو ہی ملے کہ اب جو ہے مہنگائی کا دور ختم ہونے والا ہے، عوام کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہونے والی ہے، کیونکہ معیشت جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے، تو ایک دم مسلم لیگ نون کا آنا پھر معیشت کو بہتر کرنا، ہاؤ از دس پاسبل؟ انشاءاللہ میاں صاحب آئیں گے نا۔ نمبر ایک تو پہلی بات ہے کہ ہمارے جو دوسرے ممالک سے جتنے تعلقات ہیں اس وزیر اعظم نے خراب کیے ہیں نا، انشاءاللہ میاں صاحب کے آتے ہی سب سے پہلے تو وہ ٹھیک ہوں گے، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، ہر چیز انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے، اس کو کیا پتہ سیاست کیا چیز ہے، اس کو عوام کے دکھ تکلیف کا نہیں پتہ، اسے اندازہ نہیں ہے، اس نے وہی اپنا دوسرا بیٹ اور وہی گیند وہی سمجھا ہوا ہے، گراؤنڈ سمجھا ہوا ہے، تو اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا احساس ان کو نہیں ہے اور اس حکومت کو بالکل نہیں ہے۔ واضح طور پہ انشاءاللہ پہلے بھی میاں صاحب کا دور آیا تھا، ترقی ہوئی تھی، اور انشاءاللہ اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے میاں صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ
روزگار بھی ملے گا, ترقی بھی ہوگی اور اس ملک کا نام بھی روشن ہوگا انشاءاللہ. صحیح. اچھا جی, بلدیاتی الیکشنز کے بارے میں ہی میں بات کروں گی. بلدیاتی الیکشنز جو ہیں وہ ہونے والے ہیں, تو بطور امیدوار آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ جی جب بلدیات آئیں گے انشاءاللہ الیکشن, میری اگر عوام, میرے چاہنے والے, میرے پیار کرنے والے, میرے بھائی, میرے دوست اگر مجھے آگے لانا چاہیں گے تو انشاءاللہ میں ضرور الیکشن لڑوں گا. صحیح. اچھا جی, اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کونسلر رہ چکے ہیں, جی. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے وہ عوام کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی؟ میں عوام کے لیے پہلی بات تو یہ کہ دوسرا جس ٹائم ہمارا یعنی کہ الیکشن ہوا اس کے بعد حلف برداری ہوئی, اس کے بعد جو فنڈ ملے مجھے حاجی عرفان احمد خان ڈہا صاحب, میاں نواز شریف کے دور میں ہی وہ فنڈ ملے ہیں میرے حلقے کی, یعنی کہ تعمیر و ترقی میں سڑکیں, سیوریج, پلیات اور نالی وغیرہ جو بنوا سکے بنوایا. بقایا میرے کوئی تقریباً 1.5 کروڑ روپے کے فنڈ تھے جو روک دیے گئے. صحیح. میرے نہیں, تقریباً سارے جو نون کے کونسلر تھے, کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تھی, فنڈ واپس ہو گئے. اس کے بعد ہمارے ساتھ تو یہ زیادتی ہوئی کہ خاکروب تک واپس لے لیے گئے ہیں. صحیح. تو ہمارے ساتھ تو ستیلو بچوں والا سلوک ہوتا رہا کہ میاں نواز شریف کے دیوانے, اور میاں نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے خون میں رس بچ چکے ہیں, وہ ہم سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. اچھا جی, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ مسلم لیگ نون کے جو جتنے بھی کونسلرز تھے ان کے تو فنڈز روک دیے گئے ہیں, تو تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے یا کونسلرز تھے ان کے تو فنڈ ظاہر سی بات ہے نہیں رکے ہوں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دور حکومت میں خانے وال کے لیے کیا کیا کام سر انجام دیے گئے ہیں, اور جتنا فنڈ آیا تھا کیا اس حساب سے وہ لگایا گیا ہے عوام پہ, خانے وال پہ؟ آپ پہلی بات تو یہ کہ باہر نکلیں اور دیکھیں ایوب روڈ پہ, یہاں پہ روڑا اور پتھر ڈال کے پھینک دیا گیا, لوگوں کو سانسوں کی بیماری ہو رہی ہے. جھیل کے نام پہ کروڑوں روپے لگایا گیا, وہاں پہ بالکل پانی کا نام و نشان نہیں ہے. کوئی ایک ترقیاتی کام تو بتا دیں جو اس دور میں ہوا ہے. بے شک. سوائے کرپشن کے کوئی دوسرا کام نہیں ہوا, اس لیے یہ صرف اور صرف ڈھونگ ہے, فراڈ ہے. انشاءاللہ پی ٹی آئی کا دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے اس حکومت میں آنا ناممکن نہیں, امپاسبل, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ یہ سوچیں گے بھی نہیں. تو پھر یہ اپوزیشن کی جانب سے کوئی احتجاج وغیرہ نہیں کیا جا رہا کہ جتنے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز دیے گئے تھے وہ تو شہر پہ جو ہے وہ لگائے ہی نہیں جا رہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر کرپشن تو ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو اندر پک رہا ہے, تو اس چیز کا حکومت کو دہانی کیوں نہیں کروائی جاتی؟ مجھے ایک بات تو بتائیں, میاں صاحب کے دور میں 20,000 کروڑ ڈالر کا قرضہ تھا, 45 ہو چکا ہے. وہ کہاں گیا پیسہ؟ کہیں لگایا نظر آیا؟ سوائے کرپشن کے, سوائے اپنی جیبوں بھرنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے بتایا نا کہ یہ ٹاک شو میں آ کے سوائے بکواس کرنے کے ان کے وزیر کوئی کام نہیں کرتے, تو اس لیے اس ملک کی ترقی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ سوائے ہمارے دوسرے ممالک سے تعلقات خراب کرنے میں ان کا کردار ہے, معیشت کو خراب کرنے کا تعلقات ہے. سب سے بڑی بات یہ مہنگائی کا جو طوفان انہوں نے کھڑا کیا, اسے قابو کر ہی نہیں سکتے, ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو لہٰذا میری ان سے درخواست ہے, خدارا اس عوام پہ رحم کرو, خدا کے لیے جان چھوڑ دو, اگر تھوڑی بہت غیرت ہے استعفے دے دو اور چلے جاؤ. کہو میاں صاحب آ جاؤ, آپ سنبھالو اس ملک کو, اور انشاءاللہ میاں صاحب آئیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے. صحیح. اچھا جی, مزید بلدیاتی الیکشنز پہ ہی واپس آتی ہوں اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ بلدیاتی الیکشن اگر لڑتے ہیں تو اور آپ اگر آئندہ جیتتے ہیں تو آپ جو ہیں عوام کے مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ دیکھیے جی, جس حلقے سے میں لڑوں گا, ہمارے جو بنیادی ہیں نا وہاں پہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہماری جو گلیاں, سڑکیں, پارک, تو سب سے بڑی بات ہے کہ بے روزگاری. جی. میری کوشش ہے کہ خانے وال میں اللہ کرے کوئی ایسا پروجیکٹ لگ جائے جس کے اندر ہمارے خانے وال کے جو بے روزگار جوان ہیں نا, اللہ پاک ان کا روزگار لگوا دے. میری سب سے بڑی کوشش یہی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب اللہ پاک موقع دے گا تو انشاءاللہ اپنی عوام کے لیے کام نظر آئے گا, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کام کروایا ہے. تو اللہ کرے اوپر ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ, پھر کام بھی نظر آئیں گے, اور انشاءاللہ اس عوام کے لیے خدمت تو ابھی بے لوث کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہمارے ہاتھ اور بس میں کچھ نہیں, اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک. تو انہیں پتہ چل جائے جہاں سے ہم گزرتے ہیں, آپ یقین کریں پیچھے جاسوس چھوڑ دیتے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے ساتھ. صحیح. اچھا جی, رائے اعظم صاحب, وقت کیونکہ کم ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ لاسٹ میں جو ہیں وہ نئے سال پر مبارکباد دیتے چلیں اور ہماری عوام کو جو ہے وہ ایک اچھا سا چھوٹا سا پیغام ریکارڈ کروا دیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس سال پہ سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اپنی عوام کو, اس ملک کے عوام کو. اللہ پاک سب کو یہ سال خوشیوں والا, میاں نواز شریف والا, اور اس ملک میں میاں نواز شریف کی حکومت آئے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, یا اللہ یہ سال جو ہے تبدیلی کا سال ہو, یا اللہ یہ سال ہو میاں نواز شریف کا سال ہو, اس عوام کا سال ہو. اور یہ ہماری جو غیور عوام ہے, آپ یقین کرو بہت پس چکی ہے, اے اللہ یہ سال ہمارے لیے بہت بہت بہتر ہو. بس یہی میں کہنا چاہوں گا.
بہت شکریہ رائے اعظم صاحب. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اور ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ نے دیکھا موجود تھے سابق جنرل کونسلر رائے اعظم, اور انہوں نے ہمیں آگاہ کیا اپنے سیاسی پوائنٹ آف ویو سے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.